अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज हम सही मानों में अपना गिरबान झांकने की कोशिश करेंगे। मीडिया की बात होगी और ख़ासकर शहीद सहाफ़ियों की, कलम के सिपाहियों की शहादत की, और हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर पाकिस्तान में क्या वजह है कि सहाफ़ियों पर जो हमले होते हैं या उनकी जान ली जाती है, तो फिर उसके हवाले से अगर आला तरीन तहकीकात भी हो जाएँ, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर भी तहकीकात हो जाएँ, तो कभी भी कातिल पकड़े नहीं जाते, ख़ासकर अगर वो पाकिस्तानी सहाफ़ी हो। और अदालती कमीशनों की तो एक तारीख़ है पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े सानेहात पे जो बने, मगर उनकी रिपोर्टें जिस तरह छुपाई गई, और इसी तरह बड़ी बड़ी शख्सियात जो पाकिस्तान में कत्ल हुई, उनके कातलों का भी कुछ पता नहीं चला। और यही मामला कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ भी होता रहा है। सहाफ़ी माशरे की आँख और कान होते हैं, बल्कि ज़ुबान भी होते हैं, और सहाफ़ियों के बग़ैर, आज़ाद मीडिया के बग़ैर एक माशरा अंधा, गूंगा और बहरा हो सकता है और कुछ नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, इस जंग की आड़ में सहाफ़ियों को भी निशाना बनाया गया, और ये निशाना सिर्फ़ दहशतगर्दों की तरफ से ही नहीं और शिद्दत पसंद तंजीमों की तरफ से नहीं, बल्कि रियासती इदारों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे। आज के दिन इसी हवाले से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में एक तकरीब हुई। उस तकरीब के जो मुहर्रिक थे पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर थे, जिनको एक इंटरनेशनल एवॉर्ड मिला, मोस्ट रेजिलिएंट जर्नलिस्ट एवॉर्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत करने वाला सहाफ़ी, उसका एवॉर्ड मिला, ये इंटरनेशनल एवॉर्ड। और इसके साथ एक कैश प्राइज़ भी इनको दिया गया, 15,000 यूरो का, तकरीबन 17 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। हामिद मीर ने वो रकम पाकिस्तान के शहीद सहाफ़ियों के लिए वक्फ़ कर दी, और आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब की एक तकरीब में हामिद मीर ने वो रकम पाकिस्तान के जो शहीद सहाफ़ी हैं, हयातुल्लाह ख़ान, शानदार, ज़मान मसूद, अब्दुल हक बलोच और इरशाद मस्तोई, उनके बेवाओं और उनके लवाकिन को वो रकम दे दी। उनके बच्चों की तालीम के लिए बहुत उम्दा एक मिसाल कायम की गई। इस तकरीब में सेनेट के चेयरमैन रज़ा रब्बानी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने भी शिरकत की, और सीनियर सहाफ़ियों ने भी इस तकरीब में भरपूर शिरकत की। ये एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की गई है, मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या महज हुकूमत या फिर हामिद मीर जैसे सीनियर सहाफ़ियों की इन काविशों के बाद या इनकी शहीद सहाफ़ियों की माली इमदाद करने से मसला हल हो जाएगा और आइंदा के लिए सहाफ़ियों की जान बच जाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है, और यही कुछ जानने के लिए आज हमने दावत दी है। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इनका सिर्फ़ एक ही तारफ़ है कि ये हामिद मीर हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया अपना गिरबान को वक्त देने का। आज की इस तकरीब की मैं कुछ झलकियाँ आपको पहले दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब से भी हमने एक बुनियादी सवाल किया, और उनको हमने जो सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि कमीशन जो बनते हैं उनकी रिपोर्टें मंजरेआम पर नहीं आती। और हयातुल्लाह ख़ान जो कि जून 2006 में जिनको कत्ल किया गया, ये हमारे कबायली सहाफ़ी थे जिन्होंने पहला जो ड्रोन हमला था उसके बारे में ख़बर का इंकशाफ किया था, और तस्वीरों के साथ उनको कत्ल किया गया। उस पर एक अदालती कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट मंजरेआम पे नहीं आई, और कुछ ऐसा ही सवाल हमने वज़ीर इत्तलात व नशरियात से किया था। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मैम, बहुत शुक्रिया, आज सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत आपने पेश किया बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में, मगर क्या हुकूमत का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जो तहकीकात अदालती कमीशन की ऑलरेडी हो चुकी हैं सहाफ़ियों के कत्ल के हवाले से या उन पे हमलों के हवाले से, उनको मंजरेआम पर लाकर बेहतरीन तरीका है कि सहाफ़ियों को और शहीद सहाफ़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश की जाए। हयातुल्लाह ख़ान कमीशन रिपोर्ट और हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं मंजरेआम पे लाई गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि जिस तरह बाकी तमाम चीज़ें और इस तरह की सारी इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं उनको मंजर आम पर लाया जाता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके साथ साथ कुछ सेंसिटिविटीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन जिस तरह आपने पहले कहा कि बिल्कुल लाना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, और सहाफ़त से जुड़ी जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिस ज़मरे में आती है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर आती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो मौजूदा हुकूमत इन तमाम
तमाम चीज़ों को, इन पेचीदगियों को जिस तरह एड्रेस कर रही है, उसमें यह है कि इस इन्वेस्टिगेशन को और सहाफ़त की जितनी प्रोटेक्शन है उसको कानून के तहफ़्फ़ुज़ में, कि अगर इस तरह का कोई कमीशन बने तो कानूनी तौर पर उसको पब्लिक होना चाहिए। और यही वो चीज़ है जो कि अभी इस वक्त जो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी, सेफ्टी और वेलफेयर का बिल है उसके अंदर इंश्योर की जा रही है कि इस तरह के जितने गैप्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव हों और चाहे वो इनकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और वेलफेयर से जुड़े हों, वो तमाम चीज़ें उस कानून का हिस्सा हैं। हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने में क्या अमर बाने हैं? देखिए जी, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं लेटर मैं उसमें समझती हूँ कि जितना मुझे इल्म है कि अगर इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट में बाहर आनी चाहिए ताकि उससे बेहतरी हो और उससे इस पूरे जो एक इस तरह का एक एम्बिग्विटी हो जाती है उसके अंदर, उसको वो कम से कम उसमें तहफ़्फ़ुज़ होने चाहिए। आप कोई कमिटमेंट दे रही हैं कि हयातुल्लाह खान कमीशन रिपोर्ट और हामिद मीर कमीशन रिपोर्ट आपके दौरे हुकूमत में मंजरेआम पे आ जाएगी? नहीं जी, मैं अभी, मुझे इसमें कमिटमेंट एक देना, और मैंने जिस तरह पहले कहा कुछ चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ मैंने कहा कि अगर वो आनी मंजर आम पर ज़रूरी है तो उसको आना चाहिए। कुछ चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं। हामिद मीर साहब, आपकी जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको मंजरेआम पे ना लाना क्या नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है? आप तो कमीशन के सामने पेश भी हुए और मेरे ख्याल में नाज़रीन को ये बताना भी ज़रूरी है कि मैं भी बतौर सहाफ़ी पेश हुआ और तकरीबन 12 के करीब जो लोग थे विटनेसेस सहाफ़ी पेश हुए। तो क्यों, क्या नेशनल इंटरेस्ट का मामला है इसमें? मतीला साहब, पहली बात तो यह है कि बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस इशू पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो, अगर मैं पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसको सामने रखूं और आर्टिकल 184(3) जिसके तहत बहुत सी पब्लिक इंटरेस्ट में पिटीशंस फाइल की जाती हैं, सुओ मोटो, तो आइन में तो पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो पब्लिक इंटरेस्ट ही नेशनल इंटरेस्ट होता है, इसलिए कि पब्लिक होगी तो एक नेशन बनेगी और नेशन होगी तो नेशनल इंटरेस्ट होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप सिर्फ सच बोल सकते हैं, आप पब्लिक के साथ झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन आप देखें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद है कि नेशनल इंटरेस्ट में लोग झूठ बोलते हैं। जहाँ तक बात है कि मेरे हमले पर जो कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई, तो मुझे तो आज तक वो रिपोर्ट नहीं मिली, और जो रिपोर्ट पिछले साल कहीं से सामने आई थी उस पर किसी का दस्तखत नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उसमें आप भी उनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो अगर उस रिपोर्ट का अगर कंटेंट देखा जाए तो उसमें बहुत सी ग्रामर की गलतियाँ हैं, उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं। मूसा खान खेल जो हमारा शहीद साफ़ी साथी था उसके बारे में लिखा है ये तालिबान का कमांडर है। तो हमने ख़त भी लिखा उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली साहब के, जी जो रिपोर्ट मीडिया में आई है इसके बारे में बताएं ये सही है या गलत है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ये हुआ मतीउल्लाह जान साहब के फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने अभी उनसे बात नहीं की थी, तो उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया कि वो कमीशन जो बना था उसका क्या बना। तो मैंने उनको बताया जी कि एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे सामने आई है, तो वो और कुछ अखबारात जो हैं उन्होंने हेडलाइनें भी लगाई हैं कि ये रिपोर्ट तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने भिजवा दी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। फिर उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे परवेज़ रशीद साहब, तो उनको मैंने कहा कि आप पता करके बताएं कि ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको मिली है या नहीं मिली। उन्होंने पता करके मुझे यही बताया कि जी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने ख़त लिखा, इकबाल खटक साहब ने भी ख़त लिखा, उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। तो वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आई, लेकिन मुझे पता यही चला कि उसमें बहुत से लोगों को बुलाया गया था बयान के लिए, लेकिन वो नहीं आए। तो वो मेरा ख्याल रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, जो लीक की गई है वो असल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तो 2 दफ़ा उस कमीशन के सामने तहरीरी बयानात दिए थे, जो कि मेरे पास भी मौजूद हैं, अटेस्टेड तहरीरी बयानात दिए थे। वो जो तहरीरी हलफनामे हैं उनको अगर आप सामने रखें, और जो कमीशन की लीक्ड रिपोर्ट है, अनसाइंड रिपोर्ट, अनऑथेंटिक रिपोर्ट, उसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। जो बात मैंने अपने हल्फिया बयान में, फैक्चुअल मिस्टेक्स में, जो मैंने अपने हल्फिया बयान में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों को बातें कही थी, वो उस रिपोर्ट में वो बातें उस तरह मौजूद नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं जो रिपोर्ट लीक हुई है वो भी ऑथेंटिक नहीं है, और वो हो सकता है किसी ने जालसाजी भी की हो, मगर उस जालसाजी पे, इतनी संगीन जालसाजी पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, कम से कम उसकी तरदीद ही कर दें। हुकूमत की तरफ से तरदीद भी नहीं,
ابھی تک کی جا رہی. میر صاحب دیکھیں عام لوگ جو ہیں ہمیں اور آپ کو, یا آپ تو خاص کر, ہم تو خیر کس کھیت کی مولی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ احمد میر صاحب کے پروگرام میں اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, وزیر آتے ہیں, ایون پرائم منسٹر آپ کو انٹرویوز دیتے ہیں, بڑے بڑے نیشنل لیڈر آپ کو انٹرویو دیتے ہیں, مگر برا وقت جب صحافی پہ آتا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. آپ کی ابھی تک اتنا بڑا سانحہ ہوا, آپ کے اوپر حملہ ہوا, پھر اس کے بعد جو اداروں کے درمیان تناؤ ہوا اس حملے کی وجہ سے, اس کے باوجود بھی جو ہے حکومت کی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی, اور کوئی عوام کو یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا اور کون ذمہ دار تھا اس کا. دیکھیں کیا صحافی اتنے بے بس ہیں, حامد میر اتنا بے بس ہیں؟ مطیع اللہ جان صاحب, پاکستان کے کچھ زمینی حقائق ہیں, اور پاکستان کے زمینی حقائق یہ ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کا میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں. اس وقت میں اور آپ ایک لائیو پروگرام میں بیٹھے ہیں, اور یہ جو لائیو پروگرام ہے یہ بظاہر تو آپ لوگ دیکھنے والے سمجھ ہوں گے کہ میں بڑا آزاد ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ میں پرسنل کیپیسٹی میں, اگر میں کسی ٹی وی چینل کا مالک ہوں یا میں کسی اخبار کا مالک ہوں, تو میں اپنی آزادی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر قسم کا رسک لینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب مجھے میرے ہی ساتھی یہ کہیں گے کہ یار تم بڑے ایڈونچرسٹ ہو اور تم ہیرو بننے کے لیے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہو کہ ادارہ جو ہے اس کے لیے مشکل وقت آ جاتا ہے, اور ہمیں پھر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں, گھر کا چولہا بند ہو جاتا ہے, تمہاری وجہ سے ہمارے گھر کے چولہے بند ہو جائیں گے, تو آپ کو پھر اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور ایون پرنٹ میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ بھی اتنی آزاد نہیں جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے, اور پاکستان کی عدلیہ بھی اتنی آزاد نہیں ہے جتنا کہ وہ دعویٰ کرتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے یوم شہدائے صحافت پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں جو تقریر کی ہے, انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے اس کے معیار طاقتور لوگوں کے لیے کچھ اور ہیں, 5 معیار ہیں, کمزور لوگوں کے لیے کچھ اور ہیں. تو یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ہم ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ عدم تسلسل کا شکار رہا ہے. کبھی جمہوریت آتی ہے, کبھی مارشل آ جاتا ہے, اور اگر جمہوریت ہوتی ہے تو اس میں بھی کبھی سیاستدان جو ہیں وہ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے. اور میڈیا میں بھی سم ٹائمز میڈیا کے لوگ کبھی کبھی ایسی غلطی کرتے ہیں کہ اس سے جو میڈیا کی کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو میں آپ سے سیدھی بات کروں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. پاکستان میں میڈیا پوری طرح آزاد نہیں ہے. ابھی ہم ایک پروسیس میں ہیں, اور آہستہ آہستہ ایولیوشن پروسیس جو ہے, جیسے جیسے جمہوری نظام مضبوط ہوگا, جیسے جیسے آپ کی عدلیہ مضبوط ہوگی, تو میڈیا آزاد ہوگا. اب وہ والا حامد میر نہیں جو کبھی ہوتا تھا. نہیں, پہلے بھی حامد میر جو ہے وہ جو باتیں پہلے کرتا تھا وہ ابھی بھی کرتا ہے, لیکن پہلے ہم سینسٹیوٹیز کا خیال کم کرتے تھے, اب ذرا زیادہ خیال رکھتے ہیں. جس طرح کہ مثلا آج جب ہم نے نیشنل پریس کلب میں جو اپنے شہید ساتھی ہیں ان کی فیملیز کو بلایا تھا, تو میں نے خود اپنے بہت سے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی خیال رکھنا, انہوں نے واپس ٹرائبل ایریا میں جانا ہے, انہوں نے واپس انٹیریئر سندھ میں جانا ہے, انہوں نے واپس بلوچستان میں جانا ہے. آپ یہاں پہ باتیں کر دیں گے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا, ان کو تنگ کریں گے. تو سم ٹائمز آپ کو اپنے لیے نہیں, اپنے ساتھیوں کے لیے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ بھی یہ مانیں کہ آپ کو اور مجھے حکومت جو ہے وہ اسلام آباد میں تحفظ نہیں دے سکتی, تو ہمارے وہ ساتھی جو ٹرائبل ایریا میں ہیں, جو بلوچستان میں ہیں, ان کو کوئی تحفظ کیسے دے گا. تو ہم نے بات بھی کرنی ہے اپنی, اور جو ہماری آزادی کو درپیش خطرات ہیں ان کا ہم نے ذکر بھی کرنا ہے, ان کی نشاندہی بھی کرنی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے ہم نے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی. تو آپ کو جو ایوارڈ ملا موسٹ ریزیلینٹ جرنلسٹ ایوارڈ, یقینی طور پہ آپ جس صورتحال سے گزرے, میرے خیال میں دنیا میں کوئی صحافی شاید اس صورتحال سے نہیں گزرا ہوگا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ریزیلینٹ ہیں ابھی آج؟ دیکھیں, جب مجھے وہ ایوارڈ ملا تھا وہاں پہ, تو ایوارڈ ملنے سے پہلے اور ایوارڈ ملنے کے بعد مجھے وہاں پہ کوئی 350-400 کے قریب پوری دنیا سے صحافی آئے ہوئے تھے. وہ مجھے سارے ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ آپ نے پاکستان کیوں نہیں چھوڑا. میں نے کہا جی میں نے پاکستان اس لیے نہیں چھوڑا کہ اگر میں پاکستان چھوڑ دیتا تو مجھے پتا ہے کہ پھر بہت سے پاکستانی جرنلسٹ پاکستان چھوڑ دیتے, اور بہت سے پاکستانی صحافی جو ہیں وہ یہ پروفیشن بھی چھوڑ دیتے. تو اس لیے میں نے یہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو دوبارہ مار دے گا, پھر کیا ہوگا. میں نے کہا یہ تو اب میں ایک مسلمان ہوں, مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے.
لیکن ایک بات میں نے ان سب کو کہی تھی، اور وہاں جو میں نے تقریر کی تھی اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھلے مجھے پاکستان میں کسی حکمران سے یا کسی ادارے سے انصاف نہیں ملا، لیکن ایک بات جو ہے وہ میں نے وہاں پہ بھی کہی تھی، یہاں پہ بھی کہوں گا کہ میں پاکستان میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے پاکستان کے عوام سے بڑی محبت ملی اور بڑا اعتماد ملا۔ میں جب مطیع اللہ جان صاحب آغا خان ہسپتال کراچی میں زیر علاج تھا تو وہاں پہ باہر اس ہسپتال کے لان میں سندھ اور بلوچستان کے غریب لوگ جو ہیں وہ مسلح بچھا کے میرے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جبکہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں یہ کسی کا پیغام لے کے میرے پاس آئے تھے کہ آپ فوری طور پہ پاکستان چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک اور اس وقت حکومت کے وزیر ہیں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی ایئر ایمبولینس تیار ہے، آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جس کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور بھی جو میرے ویل وشر تھے، جو میرے دوست تھے، اور حکومت میں تھے اور اپوزیشن میں تھے، دونوں طرف سے، صحیح، اپوزیشن والے بھی اور حکومت والے بھی مجھے ایک ہی مشورہ دے رہے تھے کہ اس وقت پاکستان میں رہنا پاگل پن ہے، بیوقوفی ہے، آپ پاکستان سے چلے جائیں۔ لیکن جو اس ہسپتال کے لان میں جو غریب لوگ تھے ٹھیک ہے، وہ میرے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہنا اور پھر دوبارہ آ کے اپنا پروگرام شروع کرنا، یہ ریزیلینس ہے، یہ ریزیلینس ہے، اور یہ ریزیلینس ایکچولی میری نہیں تھی، یہ پاکستان کے عوام کی ریزیلینس اور تھی، میڈیا کی ریزیلینس، اور میڈیا کی ریزیلینس تھی، اور یہ ریزیلینس تھی جس کا کہ میں نے وہاں پہ بھی ذکر کیا کہ یہ ایکچولی دس از ناٹ مائی ریزیلینس، دس از دی ریزیلینس وچ واز given to me by the people of Pakistan۔ بے شک۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو سناتے ہیں ایک اور صحافی کی کہانی، حیات اللہ خان، قبائلی علاقوں کا وہ صحافی، پھر بعد میں جو اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا وہ کہانی بھی ان کے اہل خانہ کے۔ حیات اللہ خان ایک صحافی جن کو 2006 میں قتل کیا گیا، اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بھی بنا، اس کمیشن کی رپورٹ آج تک منظر عام پہ نہیں آئی، مگر سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے جب ایک آزادی صحافت کے ایک تقریب میں خطاب کر رہے تھے تو وہاں پہ میں نے ان سے یہ اصرار کیا کہ تقریریں کرنا بند کریں اور حیات اللہ خان کی رپورٹ کو منظر عام پہ لائیں، تو انہوں نے ایک فار آئیز اونلی، صرف دیکھنے کے لیے یہ مہربانی کی کہ مجھے ساتھ لے گئے وزارت داخلہ میں، وہاں پہ وہ رپورٹ صرف پڑھنے کے لیے دی گئی۔ اس رپورٹ کو میں نے اپنے ڈان ٹیلی ویژن جس کے لیے میں کام کرتا تھا وہاں پہ رپورٹ کیا، اس کے جو چند نکات مجھے یاد ہیں اس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ جو وزارت دفاع کی ہدایات کے باوجود جو فوجی یا عسکری حکام تھے وہ کمیشن کے سامنے آنے سے انکاری ہوئے، انہوں نے کمیشن سے تعاون نہیں کیا، انہوں نے وزارت دفاع کی حکم عدولی کی، دے ڈس اوبیڈ، جو لفظ یوز کیا گیا اس کمیشن کی رپورٹ میں کہ ڈس اوبیڈینس شو کی ملٹری آفیشل نے اپنی وزارت دفاع کی۔ یہ وہ رپورٹ تھی جو اس وقت ٹیلی ویژن پہ رپورٹ بھی ہو، اور اس میں وہ آخری لمحات کو بھی بڑے ہی ایک ٹریجک انداز میں بیان کیا گیا کہ کن حالات میں حیات اللہ خان جو ہیں مرنے سے پہلے وہ جس قبائلی علاقے میں ان کی ڈیڈ باڈی ملی اس قبائلی علاقے کے ایک محلے میں جا کے وہ دروازے کھٹکھٹا کے پناہ کی درخواست کرتے رہے، اور ان کو وہاں کے لوگوں نے اپنے پاس پناہ نہیں دی کیونکہ حیات اللہ خان کے پیچھے جو لوگ تھے وہ نظر آ رہے تھے اور کسی گاڑی میں تھے اور وہ پیچھے ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہاں کے بعد حیات اللہ خان کی ڈیڈ باڈی بھی ملی۔ تو یہ تو مختصر رپورٹ تھی، مگر حیات اللہ خان کی شہادت کے بعد جو کچھ اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک کہانی ہے۔ ہم نے حیات اللہ خان کے بڑے بھائی احسان احمد سے بات کی اور حیات اللہ خان کے جو 2 بچے ہیں کامران حیات اور فیصل حیات، ان سے بھی بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیات اللہ خان کے اہل خانہ، اور وہ کچھ بتائیں گے کہ حیات اللہ خان کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد ان حیات اللہ خان کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ ضروری ہے بتانا کہ حیات اللہ خان کے قتل کے بعد اور عدالتی کمیشن کی تحقیقات کے بعد حیات اللہ خان کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ایک بم دھماکے میں ماری گئی، اور اس کے بعد ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی جاں بحق ہوئے۔ ہم بات کرتے ہیں ان کے اہل خانہ سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان احمد جو 31 سال ان کی عمر ہے، حیات اللہ خان کے بھائی ہیں۔ فیصل حیات میرے ساتھ ہیں، یہ حیات اللہ خان کے چھوٹے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ حیات اللہ خان شہید کے بڑے بیٹے کامران حیات
وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں احسان احمد سے کہ جو کہ بھائی ہیں حیات اللہ خان کے. احسان صاحب, حیات اللہ خان کی شہادت کو 11 سال گزرے, عدالتی کمیشن بھی بنا, اس کمیشن کے سامنے آپ لوگ پیش بھی ہوتے رہے. کیا واقعہ ہوا, کمیشن نے کیا رپورٹ دی, اور پھر آپ کے اوپر کیا بیتی, آپ کے اہل خانہ کے اوپر کیا بیتی؟ کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حیات اللہ خان 5 دسمبر 2005 کو اغوا ہوا تھا نارتھ وزیرستان سے, تو ان کی جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا نے بہت زور یعنی اور شور بھی مچایا اس پہ, اور ان کی بیچ میں جو ہے نا بدقسمتی سے ان کی 6 ماہ اور 13 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ شہادت پر پہنچا. تو اس پہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی بہت دباؤ تھی, پریشر تھی جنرل پرویز مشرف پہ. تو انہوں نے اس کیس پہ جو ہے نا یعنی اجازت دی سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ نے سموٹو ایکشن لے کے ان کے لیے ایک انکوائری مقرر کر دی. آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ جسٹس رضا صاحب, تو اسی انکوائری میں میں نے اور میرے بابی نے جو اب نہیں ہے اس دنیا میں, تو اس نے اور میرے دوسرے اکابرین تھے اور میرے دوسرے جو عزیز تھے, اس نے بھی اس رپورٹ میں اپنی جو بیانات تھے وہ ریکارڈ کر دیے گئے. تو اسری انکوائری کو اگست یعنی تقریباً 2 ماہ کے اندر اس انکوائری کو اس نے جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر دی. اور جسٹس صاحب نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ایک انکوائری کی رپورٹ آپ لوگوں کو دیں گے, ان کی فیملی کو, اور ایک رپورٹ جو ہے نا سپریم کورٹ میں ہوگی اور دوسرا انٹیریئر منسٹری میں ہوگی. تو ہم نے تقریباً جنرل مشرف کے دور میں 5 یا 6 دفعہ انٹیریئر منسٹری کو خط لکھا, گورنر کو خط لکھا کہ اس انکوائری کی کاپی ہمیں بھی دے دے, کیونکہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا ہم سے وعدہ کیا تھا, اور جسٹس صاحب سے بھی میں خود ہی ملا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی انکوائری کی کاپی میں آپ لوگوں کو یعنی براہ راست آپ کو نہیں دے سکتے, ہم گورنر صاحب کو دیں گے اور گورنر کے تھرو جو ہے نا آپ کو ملے گی. 11 سال گزر گئے, وہ رپورٹ منصرے آپ پہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں پھر حیات اللہ خان کی جو اہلیہ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ہوئی کیونکہ ہمارے ٹرائبل علاقے میں عورتوں پہ یعنی جس 2 فیملی کی اگر دشمنی بھی ہوتی ہے تو ایک دوسرے جو ہے نا بچوں پہ اور عورتوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے. میں گھر آ رہا تھا اور میرے بابی نے مجھ سے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی. وہ کہہ رہے تھے کہ میرانشاہ سے ایک فون کال آیا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اگر آپ نے اسپیشل انکوائری میں جو اہلکار تھے, خفیہ ادارے کے اہلکار تھے, ان کے نام لیے تو آپ کو جو ہے نا وہ حیات اللہ کی جگہ پہ پہنچا دیں گے. تو ہم نے وہ مزاحیہ لے کے وہ بیان ان کی بات جو ہے نا وہ مزاحیہ لے لی, کیونکہ قبائلی علاقوں میں جو ہے نا یہ سسٹم نہیں ہے نا. تو ان کی جو ہے نا 17 نومبر 2007 کی ایک بم دھماکے میں ان کی جو ہے نا وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. کون سی جگہ؟ نارتھ وزیرستان میں اپنی بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائی جو ہے نا وہ اسکول سے آ رہا تھا اور ان کو جو ہے نا وہ نامعلوم افراد نے جو ہے نا ان کو گولی مار دی گئی. اور ابھی بھی ہم اندر تھریٹ ہے, ایسا نہیں ہے نا کہ بس 2 یا 3 ہمارے فیملی کے لوگ چلے گئے اور ختم ہو گئی. جب ضرب عذب نارتھ وزیرستان میں سٹارٹ ہو گیا تو ہماری فیملی اگست 2014 میں جو ہے نا وہاں سے شفٹ ہو کے بنو آئی. اب اپنی گھر میں جو ہے نا انہوں نے بھی دوسرے قبائلیوں وزیرستانیوں کی طرح پناہ لے لی. تو میرے گھر پہ میرے بڑے بھائی کو 2 دفعہ خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے اٹھایا, اور ان کے بعد میرے گھر پہ پرسنل جو میرا گھر ہے, میرے وہاں پہ ماں اور میرے والدہ صاحبہ جو ہے نا وہاں پہ رہتی ہے, اور میرے چھوٹے بھائی رہتے. 8 دفعہ میرے گھر پہ جو ہے نا وہ چھاپا لگایا. اس کی ذکر میں نے صرف جو اسلام آباد میں اور پشاور میں جو سینئر جرنلسٹ ہے ان کے ساتھ میں نے یہ بات شیئر کی اور ان کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے ابھی تک. لیکن لاسٹ جو سرچ آپریشن ہوا تھا میرے گھر پہ نومبر 2016 میں ہوا. ان کے بعد ابھی تک یعنی 4 ماہ تو ابھی فی الحال تو خیریت ہے. آپریشن بار بار ہو رہے ہیں, تلاشیاں ہوتی ہیں. بالکل, اس میں 4 دفعہ وہ کہہ رہے تھے جب وہ لوگ آئے تھے نا آپریشن کے لیے, تو اس میں جو وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی 8 دفعہ آپریشن ہوا, 4 دفعہ جو ہے نا باقی گھروں کا بھی ہوا. ایسا نہیں ہے کہ وہ 4 دفعہ بھی صرف ہماری گھر کی ہوئی. پر آپ کے گھر میں کیوں تلاشی لیتے ہیں؟ بس یہ تو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے نا وہ حساس ہے, یہ جیل کے سامنے ہے آپ کا گھر, اور یہ یہاں پہ گریس اسٹیشن ہے فلانا ہے, یعنی وہ خود بہانے بنا کے. اور ایون کہ وہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے کے آتے ہیں, عورتوں کی بھی جو ہے نا وہ ایک کی جو ہے نا وہ بیان ریکارڈ تلاشی بھی لیتے ہیں اور بیان بھی ان کی ریکارڈ کرتے ہیں. چلیں, حکومت نے تو جو کیا, مختلف حکومتیں آئیں, کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پہ لایا جائے.
मगर अब इन बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे इनकी तालीम के हवाले से। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th कौन से स्कूल में? फ्रंटियर मिडिल स्कूल। अच्छा, और आप? मैं 10th में हूँ अभी। 10th में कौन से स्कूल में? मॉडर्न एज में। तो आप क्या अभी बनना चाहेंगे बड़े होके, क्या करना चाहते इंशाल्लाह यही जर्नलिस्ट बनेंगे और इसी काम को ही आगे चलाएंगे आपके। जी, हैं? जर्नलिस्ट क्या करता है आपके ख्याल में? इंसाफ दिलाता है लोगों को जी, और जो खबर होता है बस वो पहुंचाता है आगे। आपके ख्याल में आपके जो वालिद थे उनके साथ क्या हुआ? बस हमें यही बताया गया है कि उसको बस मार दिया गया है और यही इंसाफ लोगों को दिला रहे थे और इसी में उसको मार दिया गया है, इसी इंसाफ के उसमें जी। इंसाफ दिलाने की खातिर सहाफ़ियों की ये कुर्बानी हयातुल्लाह उसकी एक निशानी है। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में ये एक यादगार भी तामीर की गई है, इन दी मेमोरी ऑफ मार्टायर्ड जर्नलिस्ट। ये एक ताबूत की शक्ल है और इस ताबूत के अंदर से हम ऊपर देखें तो एक मुक्का जो है वो निकल रहा है कि शहीद सहाफ़ी जो हैं वो मर के भी अपने कलम की हुर्मत को बरकरार रखते हैं और अपनी ताकत का मुजाहरा करते रहते हैं। बदकिस्मती से ये जो यादगार है इसका अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ, और हम अगर आपको दिखा सकें तो अभी तक इस यादगार को लपेट के रखा गया है ताकि किसी बड़े वज़ीर, किसी बड़े अफसर, वज़ीर आज़म के पास अगर वक्त हो तो वो आके इस यादगार का इफ्तिताह करे। और यादगारें तो हम बना लेते हैं मगर यकीनी तौर पे जो शहीद सहाफ़ी हैं उनके लवाहिकीन के लिए जो असल काम करने के हैं, उनकी मदद करने के हैं, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और आज जो तकरीब हुई प्रेस क्लब में, हामिद मीर ने जो उनको अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल 15,000 यूरो का, वो अतिया किया इन शहीद सहाफ़ियों के लवाहिकीन के लिए, इनके ख़ानदान के लिए, जो एक अहसन इक़दाम है। आपने देखा हयातुल्लाह खान की फैमिली का इंटरव्यू। सहाफ़ी तो शायद जैसे कि उसके बच्चे ने कहा कि इंसाफ दिलाते दिलाते इस दुनिया से चला गया, मगर उसके बाद जो उसके अहले खाना के साथ हुआ वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इस सब कुछ होने के बावजूद जो हयातुल्लाह खान का बेटा है वो ये कह रहा है मैं सहाफ़ी बनूंगा। मीर साहब, इतना कुछ होने के बाद जब एक नौजवान बच्चा ये कहे कि मैं सहाफ़ी बनूंगा और इंसाफ दिलाने के लिए, मतलब अभी भी इस उम्मीद है हमारी कौम में, और सहाफ़ियों से अभी भी उम्मीद लगा के रखते हैं लोग कुछ। एक कबायली इलाके के सहाफ़ी का बेटा। मैं मतीउल्लाह जान साहब, मुझे आप पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, और अगर आप बेशक का बुरा बनाएं, आपने बड़ी ज़्यादती की है। ज़्यादती आपने ये की है कि मैंने कभी इस फैमिली को एक्सपोज नहीं होने दिया। मैंने इनको हमेशा कहा कि आप अपने आप को बचाएं, इसलिए कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारी वजह से हुआ। हयातुल्लाह जो है वो अपनी मौत से, अपने अगवा होने से कुछ दिन पहले वो इस्लामाबाद आया और उसने कहा कि मुझे कहा गया है कि तुम या तो ताउन करो हमारे साथ या ये प्रोफेशन छोड़ दो। तो मैंने उसके साथ वही किया जो आपने अभी किया कि बिल्कुल नहीं, ये तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ये, और उसको हमने अगवा करवा के मरवा दिया। मैं उसको ज़िम्मेदार समझता हूँ उस सानहे का, क्योंकि मैंने उसको सही मशवरा नहीं दिया था। मुझे सेंसिटिविटी का नहीं पता था। मेरा ख्याल था कि जिस तरह मैं इस्लामाबाद में बड़ा सिक्योर हूँ तो ये भी शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ा सिक्योर है। फिर उसकी वाइफ जो है, जो कि हमारी बहनों की तरह थी, हमने उसको हल्लाशेरी दी कि तुम जाओ जाके कमीशन के सामने बयान दो, और उसने कहा कि भाई ये मुझे मार देंगे। हमने कहा हम आप बेफिक्र हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको भी मार दिया। इसका जो छोटा भाई था हसीन खान, उसको मैंने कहा कि तुम ना कमीशन के सामने बयान देना और तुम कोई ऐसी बात ना करना, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती था, वो भी मार दिया गया। फिर मैंने और कुछ हमारे जो दो साथी हैं, हमने इनको फोर्स किया कि आप ये इलाका छोड़ के कहीं और चले जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। कभी मैंने इनको एक्सपोज नहीं किया। आज मेरे कहने पे ही ये इस्लामाबाद आए और आपने उन बच्चों के इंटरव्यूज़ ले लिए। अब मुझे बड़ी तशवीश हो गई है कि एक दफ़ा फिर वो दुनिया के नज़रों में आ गए हैं। उनसे आपने इस तरह की बातें की हैं, ठीक है, आपने अपना काम किया है, लेकिन मैं बड़ा कंसर्न हूँ। अब पता नहीं क्या होगा। मेरी दरख्वास्त है कि जिन लोगों को इन्होंने नाराज़ किया है वो इन पर रहम करें, मगर जिन लोगों दोबारा तंग ना करें। जिन लोगों की तरफ से अगर कोई ख़तरा है भी तो उन लोगों की नज़रों से तो ये कभी छुपे नहीं रहे। नहीं, तो दुनिया को इतना तो मालूम होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो थे ना,
خاموش تو آپ کے خیال میں حالات اور اداروں کی سوچ نہیں بدلی؟ دیکھیں اداروں کی سوچ بدلی ہے یا نہیں؟ اس وقت اس قسم کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی دشمنی صرف اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ نہیں ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں جو حیات اللہ خان ہے نا، اس کو میں جرنلزم میں لے کے آیا تھا. وہ نیوز ایجنٹ تھا، اور میں نے جب 1997 میں اخبار لانچ کیا تو وہ میرے اخبار کا نیوز ایجنٹ تھا، لیکن پڑھا لکھا لڑکا تھا. میں نے ایک دن نیوز ایجنٹس کی میٹنگ بلائی تو مجھے اس میں وہ لڑکا جو ہے اس میں بڑا سپارک نظر آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ تم 3-4 دن یہیں اسلام آباد میں رہو. میں نے اس کو نیوز روم میں بٹھایا، رپورٹنگ میں بٹھایا، اس کو ٹرین کر کے واپس بھیجا اور اس کو میں نے کورسپونڈنٹ بنا دیا. اور اس نے بڑی ترقی کی، اور پھر وہ کچھ اتنی ترقی کی اس نے کہ وہ بہت سے جو غیر ملکی خبر رساں ادارے تھے ان کے لیے بھی اس نے کام کرنا شروع کر انٹرنیشنل دیا. میڈیا آرگنائزیشن. ہاں، تو اس لیے وہ ہمیشہ مجھے اپنے استاد کا درجہ دیتا تھا. پھر میں جب کبھی میں ٹرائبل ایریا میں جاتا تھا تو اس کو میں کبھی نہیں بھی بتاتا تھا، اس کو پتہ چلتا تھا تو وہ فوراً میرے ساتھ آ جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس میں آپ اور میں تو اسلام آباد میں سیکیور ہیں، اور ہم کوئی بھی بات کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے. لیکن یہ جو ہے نا، آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے. آپ نے ٹھیک ہے اپنا کام کیا ہے، لیکن میں ان کے بارے میں بڑا کنسرن ہوں، بڑا پریشان ہوں. مجھے پتہ ہے کہ یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پاکستان کے آئین کی رٹ نہیں ہے. میرے ساتھ اگر کچھ ہوگا، آپ کے ساتھ کچھ ہوگا، ہم کسی عدالت میں چلے جائیں گے، ہم 184(3) کی پٹیشن دائر کر دیں گے. ان کو تو پاکستان کے آئین کے تحت جو انسانی حقوق ہے، شہری حقوق ہے، وہ حاصل ہی نہیں ہے ٹرائبل ایریا کے لوگوں کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں جو حقوق آپ کو حاصل تھے یا ہیں وہ ان کو نہیں ہے. تو آپ کو بھی کون سے حقوق حاصل ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر بھی میں بات تو کر رہا ہوں نا. پھر بھی میں اگر سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کرتا ہوں تو میری پٹیشن پہ سپریم کورٹ کے حکم پر منسٹری آف انفارمیشن کا سیکرٹ فنڈ فریز ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا، اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بیچارے جو ہیں یہ پاکستان کے دوسرے درجے کے شہری ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے علاوہ اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے، جو اس ملک کے سیاسی حکمران ہیں، ان پہ بھی عائد ہوتی ہے، جنہوں نے ابھی تک ان کو ان کے حقوق نہیں دیے، اون نہیں کیا. ہاں. اور یہ جو جن صحافیوں کی فیملیز کو آج ہم نے ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے کم 4 ایسے ہیں جن کو میں براہ راست خود ذاتی طور پہ جانتا تھا، اور ان میں 2 ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں میرے سمیت آپ سے کسی اور سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا کہ بالکل ڈٹے رہو، کھڑے رہو. ہم نے ان کو مروا دیا. تو پھر باقی صحافیوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ یہ سوال ایک وقفے کے بعد. ایک وقفے کے بعد حامد میر صاحب سے یہ سوال کہ پھر باقی صحافیوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ اب ہمیں کس قسم کا مشورہ دینا چاہیے اپنے میڈیا کو، اپنے صحافیوں کو؟ ایک وقفے کے بعد. پیشنٹ سمٹمز بے جان ہو گیا. بیٹری کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل صرف فساکا، بیٹری کا راکھا، صرف فساکا. چلے لمبے عرصے تک پیشنٹ ڈسچارج، گھر فل چارج. فریش فیئرنس کریم، جو فیس فریش وہی بیوٹیفل. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں ہم اپنے گریبان میں بلکہ اپنے معاشرے کے، اپنے اداروں کے گریبان میں جھانک رہے ہیں. ایک چھوٹا بچہ جو کہہ رہا ہے میں بھی صحافی بننا چاہتا ہوں، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور وہ صرف صحافت کے وجہ سے ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو انصاف دینا چاہتا ہوں. اگر ایک بے سروپا بچہ لوگوں کو انصاف دینا چاہتا ہے تو پھر آئین کے تحت انصاف کی ذمہ داری نبھانے والے ریاستی ادارے کیوں نہیں انصاف دے سکتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اس بچے کے اس جواب کے اندر بھی. آپ کو سناتے ہیں ایک انٹرویو ایک خاتون خانہ، ایک صحافی کی اہلیہ فوزیہ ڈار. ان کے شوہر جو تھے شان ڈار، ان کو لاڑکانہ میں قتل کر دیا گیا تھا. شان ڈار جو ان کے بھائی تھے، ان کے بھائی شان ڈار جو تھے ان کو لاڑکانہ میں قتل کیا گیا تھا. فوزیہ ڈار کے بھائی. دیکھتے ہیں ایک بہن اپنے صحافی بھائی کو
اس کے ساتھ ہونے والے واقعے کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ ڈار، جو کہ بہن ہیں شان ڈار کی، ایک جرنلسٹ، لاڑکانہ میں اب تک ٹیلی ویژن چینل کے آج سے 3 سال پہلے فائرنگ کے ہوئی اور فائرنگ کے واقعے میں وہ جاں بحق ہوئے تھے۔ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں فوزیہ سے۔ فوزیہ، شان ڈار کی جو ڈیتھ ہے کن حالات میں ہوئی، تھوڑا سا کچھ بتائیں گے؟ شان ڈار کو بلا کے پریس کلب لاڑکانہ کے پاس وہ رہتے تھے، وہاں پہ وہ اس کا آفس تھا۔ رات کو اس کو فون کر کے بلایا گیا کہ آپ اپنے علاقے کی طرف آئیں، کیونکہ وہ دوائیوں کی کمپنی پہ، جعلی دوائی ساز جو آج کل پورے ملک میں سرگرم ہے، اس پہ کام کر رہا تھا۔ وہاں کا جو MS ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر عبدالغفار کاندڑو، انہوں نے اس کو بلایا پروگرام کے تحت، کیونکہ وہ نیو ایئر نائٹ تھی، جو کہ وہ اپنے پروگرام میں بالکل کامیاب ہیں، اور وہ چھپ گئے اس سلسلے میں ہی کہ وہ نیو ایئر نائٹ تھی، جبکہ وہ وہیں سے گزرے شان ڈار، اور کسی ڈلیور ہونے والی عورتیں تھیں، ان کی مدد کی، وہاں پہ رکے، اسٹوری بنا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ریکارڈنگ نہیں کرو۔ شان نے تو ریکارڈنگ اس کے باوجود بھی کی کہ آپ جعلی دوائیں ایک تو بیچتے ہیں، دوسرا یہ کہ جو ناٹ فار سیل کی دوائیاں ہیں یہ آپ سیل کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس پہ جو ہے کوئی غور نہیں کیا۔ ہاں، تو پھر فائرنگ میں ان کی جان چلی گئی؟ جی، ایک گولی لگی تھی، صرف ایک گولی لگی تھی اس کے پیٹھ پہ، اور 9 گھنٹے ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملی لاڑکانہ میں۔ 9 گھنٹے کے بعد جب ان کی بہت زیادہ ان کا بلڈ ضائع ہوا اور ان کا BP ریس نہ ہو سکا تو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو پولیس نے کیا انویسٹیگیشن کی؟ پولیس نے تو کوئی انویسٹیگیشن کی ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ ہوائی فائرنگ ہے اور کر کے بند کر دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے فون کال سے، اس کے ریکارڈ سے مل رہا ہے کہ وہ ٹارگیٹ کلنگ ہے۔ تو پھر حکومت نے کوئی مدد کی؟ سندھ حکومت نے کیا؟ سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ایک ورثہ کو جاب بھی دیں گے، اور کچھ بچیوں کی، 2 شان کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں چھوٹی سی، کہ ان کی مدد کریں گے، لیکن کچھ نہیں کیا۔ یہ اعلان صرف اعلان ہی ہے۔ تو یہ آپ عدالت میں نہیں گئے پرچہ کٹوانے کے لیے؟ کس پہ پرچہ کٹوائیں بھائی؟ حکومت پہ پرچہ کٹوائیں کہ وہ تو ہمیں کیا مدد نہیں، ہاں دیتے ہیں، ابھی دیں گے، اپلیکیشن دے دیں، دوبارہ دے دیں، مستقل ہم دروازے کھڑکھڑا تنگ آ گئے، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں انصاف نہیں ملنا ہے، نہ کوئی مالی مدد، نہ ہی انصاف، کچھ بھی نہیں۔ آج جی یہ جو حامد میر صاحب نے آپ کو یہاں فنکشن میں بلایا، اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں حامد میر صاحب کی کہ انہوں نے یاد رکھا شہید فیملیوں، جتنے بھی ان کے بچے ہیں شہداء کے، ان کو بلایا اور ان کی مدد کی۔ کچھ نہیں تو تھوڑا سا تو ان کا گزارا ہو ہی جائے گا ان سے۔ شان کی 2 چھوٹی یتیم بچیاں ہیں، اس طرح سے دوسرے شہداء بھی ہیں، اگر گورنمنٹ نہیں کری تو صحافی نے کیا، ایک بہت اچھا قدم ہے۔ گورنمنٹ نہیں کرے گی، ایک صحافی نے کیا، بہت اچھا قدم ہے۔ یہ تھے بہن تھی شان ڈار، ایک صحافی جو لاڑکانہ میں گولی کا شکار ہوئے، اور آج تک ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ تو میر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ صحافی کوئی خاص مخلوق تو نہیں۔ پاکستان کے اندر تو ہمارے وزیر اعظم پھانسی چڑھ گئے، وزیر اعظم دن دہاڑے قتل ہو گئے، سٹنگ پرائم منسٹر کا بھائی مرڈر ہو گیا پولیس کے ہاتھوں۔ انصاف تو ان لوگوں کو بھی نہیں ملا جن لوگوں نے انصاف دینا ہے۔ تو پھر ایک صحافی کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں خصوصی قانون سازی کی بھی، تحفظ کی بھی، کیوں؟ جس وزیر اعظم کو آپ نے ذکر کیا جس کو پھانسی لگا دی، اس کا تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، پھر وہ بھی شہید ہو گئی، پھر اس کا خاوند اس ملک کا صدر بنا، اور اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ لیکن اس کا جو بھائی ہے، اس کا خاندان، اس کے بچے، وہ اس طرح ذلیل و خوار نہیں ہو رہے جس طرح کہ شان ڈار کے بچے ہو رہے ہیں۔ تو صحافی اور سیاستدان کا فرق یہ ہے کہ اکثر صحافیوں کا تعلق مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس سے ہوتا ہے، اور شان ڈار جو ہے، اس کی یہ جو بہن جس کا آپ نے انٹرویو کیا، یہ ایک سکول ٹیچر ہے، اور اس کا خاوند بھی بے روزگار ہے۔ اس کے اپنے 4 بچے ہیں، یہ اپنے 4 بچوں کو بھی پالتی ہے، اپنے شوہر کو بھی پالتی ہے، اور شان ڈار کے 2 بچوں کو بھی پالتی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس، شان ڈار کے بچوں کے پاس اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ اب آپ جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تو پھر ہم کیا کریں، دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے پیریڈ میں، اب شان ڈار جو ہے وہ تو لاڑکانہ میں مارا گیا نا، جہاں سے ایک نہیں 2 لوگ وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، تو وہ لاڑکانہ میں مارا گیا۔ میں نے چیف منسٹر سے بات کی، میں نے انفارمیشن منسٹر سے بات کی، میں نے کہا جی آپ کے حکمران خاندان کے اپنے شہر میں ایک صحافی قتل ہو گیا، اس کو انصاف دیں۔ کچھ انہوں نے فون وغیرہ کیے ادھر ادھر، FIR درج ہوگی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔
پھر وہ جو وزیر اطلاعات صاحب تھے وہ خود پاکستان سے فرار ہو گئے، شرجیل میمن صاحب، اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا. تو اب اگر شان ڈہر جو کہ لاڑکانہ کا رہنے والا ہے، جہاں سے بار بار وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں، تو وہاں پہ کہ صحافی کو انصاف نہیں مل رہا، تو وزیرستان والے کو یا کوئٹہ والے کو کس طرح انصاف ملے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو، میڈیا کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس کی پروٹیکشن کیوں ضروری ہے، جرنلسٹ پروٹیکشن بل کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے اگر حیات اللہ خان کا بیٹا جو ہے، اگر اس نے صحافی بننا ہے، اور اس کو، میں تو نہیں چاہتا کہ وہ بنے، لیکن اگر اس نے بننا ہے تو پھر اس کے مستقبل کا تحفظ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت پاکستان میں کیوں ضروری ہے، پارلیمنٹ کے کیا فرائض ہیں، اور پارلیمنٹ میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل جب پیش ہوگا تو اس میں وزارت اطلاعات کوشش کرے گی کہ اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کو جرنلسٹ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل بنایا جائے. ویلفیئر کے نام پر وہ کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ اپنے لیے مختص کروائیں گے، اور ایک دفعہ پھر وہ اس رشوت کا راستہ کھولیں گے جس کو سپریم کورٹ کے ذریعے ہم نے بند کروایا. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں صرف پروٹیکشن چاہیے، ہمیں ویلفیئر حکومت کی طرف سے نہیں چاہیے. ہم نے آج ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا ہے، ہم کوشش کر کے اپنی مدد آپ کے تحت ہم اپنے جو شہید صحافیوں کے خاندان ہیں ان کو لک آفٹر ہم کر لیں گے. آپ چھوڑ دیں ویلفیئر ہماری، ہمیں آپ کی ویلفیئر نہیں چاہیے، ہمیں پروٹیکشن چاہیے. ہمیں جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں صحافی جو ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، ہمیں وہ چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے جو کردار ہے اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں جا کے لوگوں کو ایک دوسرے پہ صرف کرٹیسزم نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے. تو جب پاکستان میں قانون سازی کے ذریعے میڈیا کو تحفظ حاصل ہوگا، میڈیا کی آزادی کو تحفظ حاصل ہوگا، اور عدلیہ جو ہے اس کو بھی اپنے حقوق و فرائض کا احساس ہوگا، تو پھر حیات اللہ خان کا بیٹا اگر صحافی بنے گا تو پھر آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی صحافی بنے، میں بھی چاہوں گا میرا بھی بیٹا صحافی بنے. پھر ہم اس پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ اور میں کھل کے جو مرضی بات کریں، ہمیں یہ خیال نہیں ہوگا کہ ہمارے بچوں کی. مگر میرے صاحب بات یہ ہے کہ صحافیوں کو خطرات تو ہیں، لیکن بہت سے ایسے صحافی ہیں جن کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. وہ تو بلکہ الٹا وہ خود خطرہ ہیں، وہ خود خطرہ ہیں صحافت کے لیے. یہ سچ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ لوگ ہیں جو صحافت کے پیٹھ میں چھرا کھونپنے والے لوگ ہیں، جو سرعام دعوتیں دیتے ہیں فوجی مارشل اللہ کو، فوجی عامروں کو، ان کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں. ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ ایسے لوگوں کے لیے صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کا کیا علاج کریں؟ ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے. آپ غور سے دیکھیں، ان کی بیک گراؤنڈ میں جائیں، وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ صحافیانہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اینکر ہیں، وہ اسکائی لیب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ اداروں کی سوچ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو آپ کو میں یہ بات جو ہے وہ کافی اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ سر عام فوج کو کہتے ہیں کہ آؤ مارشل لا لگاؤ، اور دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آپ مداخلت کریں، ان لوگوں سے میرا خیال ہے کہ فوج بھی جو ہے وہ اب تنگ ہے اور خوش نہیں ہے. کیونکہ فوج کو بھی یہ احساس ہو گیا، خاص طور پہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی جو نئی ٹیم ہے اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ لوگ جو میڈیا پہ بیٹھ کے ہماری ترجمانی کے نام پہ اپنی پرسنل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں، یہ ہماری عزت افزائی نہیں کر رہے بلکہ یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو وہ فوج کو اگر سیاست میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ فوج کا کوئی بھلا تو نہیں کر رہے، وہ فوج کے ساتھ دوستی تو نہیں کر رہے، وہ تو فوج کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. تو فوج کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں. یہ لوگ نہ صحافت کے دوست ہیں، نہ ہی یہ پاکستان کے دوست ہیں، نہ یہ فوج کے دوست ہیں. اور آپ نے یہ سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دیا، میں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کچھ آپ کے ساتھ بات بھی کی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو ساتھ خود بھی بات کرنی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ جو دعوت دیتے ہو نا لائیو پروگرام میں بیٹھ کے کہ فوج آ کے ٹیک اوور کر لے، تو آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں. بشک آپ لائیو پروگرام میں ڈیبیٹ کر لیں کہ نہ تو آپ پاکستان کا بھلا کر رہے ہیں، نہ آپ فوج کا بھلا کر رہے ہیں، نہ آپ صحافت کا بھلا کر رہے ہیں. اور بلکہ میں نے ایک جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ کہا بھی ہے، میں نے کہا آپ تو صحافی ہیں ہی نہیں ہیں. تو انہوں نے مجھے پتہ کیا جواب دیا؟ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ میں صحافی نہیں ہوں. اندازہ لگا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بہت بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آپ صحافی نہیں ہیں. تو وہ تو خود بھی اس میں دیکھیں نا، جو ایسے لوگوں کو ہائر کرنے والے لوگ ہیں، استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو میڈیا کے مالکان ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا، یہاں پہ
ایک جو لیجسلیشن ہے, قانون سازی کی ضرورت آتی ہے نا, کہ حکومت جو ہے, جس حکومت کو ختم کرنے کے لیے کچھ اینکر حضرات جو ہیں وہ فوج کو مارشل لا لگانے کی دعوت دیتے ہیں, کیا اس حکومت کو نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں ایسی قانون سازی کی ضرورت ہے کہ کسی ایسے تاجر کو, سرمایہ دار کو, سیٹھ کو ٹی وی چینل یا کھولنے کا یا اخبار کھولنے کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے, جس کا کوئی صحافتی تجربہ نہیں, کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان لوگوں کے اصل کاروبار کچھ اور ہیں. یہ اپنے ان کاروباروں کو, اپنی ملوں کو چلانے کے لیے, اپنے صابن بنانے والی جو ان کی فیکٹریاں ہیں, اپنی دوسری جو ان کی فیکٹریاں ہیں, دوسرا جو کاروبار ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ لوگ ایک چینل کھول لیتے ہیں, ایک اخبار کھول لیتے ہیں, اور پھر اس اخبار میں یہ ایسے لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں جو صحافی نہیں ہوتے, اور وہ پھر آ کے ٹی وی پہ اور وہ آ کے مارشل لا لگانے کی دعوت دیتے ہیں, اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں, فوج کو بدنام کرتے ہیں, پاکستان کی صحافت کو بدنام. تو یہ ایکچولی ذمہ داری تو ہماری پارلیمنٹ کی اور اس میں بیٹھے ہوئے جو اکثریتی جماعت ہے اس کی ہے نا. تو اسی لیے میں آپ کے ذریعے ان سے گزارش کرتا ہوں محترمہ اپنی بہن مریم اورنگزیب صاحبہ سے, کہ یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کو صرف جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہی رہنے دیں, اس کو جرنلسٹ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل نہ بنائیں, کیونکہ آپ جب ویلفیئر اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جو اصل اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اور خدا کے لیے اس میں کوئی ایسی شک بھی ڈال دیں, ہمیں آپ کو سپورٹ کریں گے کہ جس آدمی کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور جو کوئی اور کاروبار پہلے سے کرتا ہے, کوئی انڈسٹری چلاتا ہے یا کوئی اور وہ سٹاک مارکیٹ کا بروکر ہے, تو اس کو نہ تو ٹی وی چینل کا لائسنس ملنا چاہیے, نہ ہی اس کو اخبار کا لائسنس ملنا چاہیے, تاکہ وہ اپنے ناجائز کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے میڈیا کو استعمال نہ کرے. اب آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اب سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے, تو اس دعوے کی کوئی بنیاد ہے آپ کے پاس؟ یہ اداروں کی سوچ میں تبدیلی, آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی, کیونکہ جنرل کیانی کے دور میں بھی ہم صحافی لوگ ہی کہتے تھے بڑا تھنکنگ جرنیل ہے جی, راہیل شریف صاحب کے دور میں کہتے تھے جی بڑا پروفیشنل, وہ بالکل مداخلت نہیں کرتے, جب چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر باتیں ہوتی ہیں. ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سوچ میں میں نے تو کل اخباروں میں ہیڈ لائن دیکھی ہے نا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں جمہوریت کا شدائی ہوں, تو یہ بات کبھی راہیل شریف صاحب نے نہیں کہی تھی, ٹھیک ہے. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب بیان میں تبدیلی آئی ہے یا کارروائیوں میں بھی تبدیلی آئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت آئی ایس پی آر ہے وہ کسی شخصیت کی پروجیکشن نہیں کر رہی, وہ یا تو اپنے ادارے کی پروجیکشن کر رہی ہے یا ادارے کے کام کو پروجیکٹ کر رہی ہے. تو میں ایک صحافی کے طور پہ بڑی خاموشی کے ساتھ صرف آبزرو کر رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے آنے کے بعد جو آئی ایس پی آر کا کردار ہے وہ کسی شخصیت کی امیج بلڈنگ نہیں کر رہے, وہ اپنے انسٹیٹیوشن کر رہے ہیں. تو میرے لیے فی الحال اتنی ہی آبزرویشن کافی ہے, جس کی بنیاد پر میں نے آپ سے ایک دعویٰ کر دیا ہے. اللہ کرے کہ میرا دعویٰ سچ ثابت ہو. چلے, مگر مہربانی پھر بھی انہی کی ہے, جمہوری حکومت کی کوئی ہمت نہیں ہے. چلیں, اگر وہ اس طرح کی مہربانی کریں گے تو یہ ان کی جمہوریت پہ نہیں, پارلیمنٹ پہ نہیں, پاکستان پہ مہربانی ہے. کیونکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جب بھی پاکستان ٹوٹا تو کوئی سیاستدان پاکستان کا حکمران نہیں تھا, جب بھی پاکستان نے اپنی ٹیریٹری لوز کی کوئی سیاستدان پاکستان کا حکمران نہیں تھا, اور فارچونیٹلی جب بھی پاکستان کی ٹیریٹری میں کچھ ایڈیشن ہوئی, خواہ گوادر تھا یا مقبوضہ علاقہ جو ہے وہ آپ نے اس کو ریسٹور کروایا یا اس کو آپ نے لبریٹ کروایا, تو کوئی کمزور سی لولی لنگڑی کرپٹ سول حکومت تھی. تو اس لیے یہ فرق آپ سامنے رکھیں. جو ہماری فوج ہے, سیکورٹی ایجنسیز ہیں, دہشت گردوں کے خلاف ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ وہ یاد رکھیں کہ جب بھی وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, وہ حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں, تو وہ پاکستان کو توڑ کے جاتے ہیں. احمد میر صاحب بہت شکریہ. بہت مشکل یہ موضوع ہے صحافیوں کے لیے, جن کی جان کو لالے بھی پڑے ہوتے ہیں, اور ان کے تحفظ کی بات کرنا ایک ایسے دور میں کہ جہاں خود سیاستدانوں کو تحفظ نہیں, خود حکمرانوں کو اپنی تحفظ کی پریشانی پڑی رہتی ہے, وہ شہریوں اور صحافیوں کو کیا تحفظ دیں گے. مگر پھر بھی امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی آنکھ اور کان اور زبان کھلے گی, اور اس آزادی رائے کے ساتھ ہی ہمارا ملک, پیارا ملک پاکستان, ایک جمہوری ملک کے طور پہ ترقی کرے گا. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.